منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دو جہاں میں اعلی رتبہ دو جہاں میں اعلی رتبہ دو جہاں میں اعلی رتبہ آمنہ کے لال کا دو جہاں میں اعلی رتبہ آمنہ کے لال کا ہے یا نہیں؟ بولیے سبحان اللہ کہ دو جہاں میں اعلی رتبہ آمنہ کے لال کا کہ دو جہاں میں اعلی رتبہ دو جہاں میں اعلی رتبہ آمنہ کے لال کا ہر طرف ہوتا ہے چرچا آمنہ کے لال کا ہر طرف ہوتا ہے چرچا آمنہ کے لال کا نسبت سرکار جس کو ہے میسر دیکھیے نسبت سرکار ہے جس کو میسر دیکھیے کہ نسبت نسبت سرکار ہے جسے کو میسر دیکھیے کھا رہے ہیں روز صدقہ آمنہ کے لال کا کھا رہے ہیں روز صدقہ آمنہ کے لال کا آخری شعر ملاحظہ کریں کہ نعت سرور پڑھتا ہے انور یہی بس سوچ کر نعت سرور پڑھتا ہے انور یہی بس سوچ کر کہ نعت سرور سرور پڑھتا ہے انور یہی بس سوچ کے کیا خواب میں چوموں گا طلبہ آمنہ کے لال کا خواب میں چوموں گا طلبہ آمنہ کے لال کا دو جہاں میں اعلی رتبہ آمنہ کے لال کا ہر طرف ہوتا ہے چرچا آمنہ کے لال کا درود شریف پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما
माशाअल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। आपने देखा मदरसे के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चियां अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खुश उसलूबी के साथ अच्छे अंदाज में आप हज़रात के सामने कुरान करीम के अल्फाज भी पढ़े, हदीस रसूल भी सुनाए और हम सब के आका मौला ताजदार रिसालत इमाम कायनात फख्र मौजूदात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक बड़ी कीमती बातें उन्होंने बयान की। हम लोगों के कानों तक वो बातें पहुंची जो आज हमारी उम्र बढ़ जाने के बाद हमें और आपको मालूम नहीं मेरे आका अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम क्या है, मेरे आका अलैहिस्सलाम की अम्मी का नाम क्या है, मेरे आका के दादा जान का नाम क्या है, हमें मालूम नहीं। उम्र बढ़ती चली गई, लेकिन इस मदरसे के अंदर पढ़ने वाली छोटी मासूम बच्चे और बच्चियों के जुबान पर वो अल्फाज आए जो हम और आपने सुना। मेरे बुजुर्गों याद रखें, अगर हमारा और आपका बच्चा इस कम उम्री के जमाने में अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सीख लेता है तो याद रखिए ये हमारे और आपके लिए जरिए आखिरत है। दुनिया के अंदर भी हमारे और आपकी कामयाबी का जरिया है और आखिरत में भी हमारे और आपकी कामयाबी का जरिया है। आखिर ये कुरान किस जगह पे पढ़ेंगे, नबी पाक अलैहिस्सलाम के फरमान को किस जगह पे पढ़ेंगे, ये वही सुफ़ा है जिससे निस्बत हासिल है। आज ये मदारिस इस्लामिया जिसके अंदर हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चों को मासूम बच्चियों को अल्लाह का कुरान पढ़ाया जाता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सिखलाया जाता है। याद रखें बड़ी उम्र में आ जाने के बाद हम और आप वो चीज सीख नहीं पाते, लेकिन आज हमारे घरों के अंदर जो छोटे बच्चे जिनकी उम्र 7 साल, जिनकी उम्र 8 साल, जिनकी उम्र 6 साल और वो अल्लाह के कुरान को अपने सीनों के अंदर महफूज करते हैं, कुरान करीम को देख करके पढ़ना जानते हैं। आओ अल्लाह के कुरान पे हमारे आप गौर करें। कुरान करीम के अंदर खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया वाला कुरान को सीख सके, क्या है कोई जो अल्लाह के फरमान को सीख सके। ऐ मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के कुरान से हमारा और आपका रिश्ता अगर बचपन की उम्र में हो जाता है तो याद रखें हमारा और आपका छोटा सा मासूम बच्चा जब अपनी जुबान से जिस जुबान से वो चाहता तो गालियां भी सीख लेता, जिस जुबान से वो चाहता तो बकवास सीखता, लेकिन उन तमाम लहू लईब की चीजों को छोड़कर उन्होंने अल्लाह के कुरान को सीखा। बयान करता है कुरान कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारा और आपका छोटा सा मासूम बच्चा अल्लाह के तारीफ बयान करता है, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो सारे जहान का पालनहार है। हमारा और आपका वो मासूम बच्चा अल्लाह के कुरान को पढ़ता है, उसका अजर व सवाब मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह। पूरी कायनात के अंदर अल्लाह के कुरान के अलावा दुनिया के अंदर कोई ऐसी किताब नहीं जिस किताब के पढ़ने में इतना सवाब है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का कुरान ही वो किताब है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अहलुल कुरान हुम अहलुल्लाह व खासतुहु। अल्लाह वाले कौन लोग हैं जो अल्लाह के कुरान को अपने सीनों के अंदर महफूज करे, जो अल्लाह के कुरान से अपनी निस्बत को जोड़े, अपना ताल्लुक और अपना रिश्ता जोड़े। ऐसे लोग हुम अहलुल्लाह, जो कुरान वाले हैं वो अल्लाह वाले हैं। जाहिर बात है जो भी अल्लाह के वली है, अल्लाह के बुजुर्ग, अल्लाह ताला के वली है, अल्लाह के अजीम तरीन बंदे हैं, उन सबों की जिंदगियां कुरान के तिलावत से मुनव्वर रहा करती है। आज हमारा और आपका छोटा सा मासूम बच्चा जब इन मदारिस इस्लामिया के अंदर पढ़ाई करता है, इन मदारुल उलूम बला बनारत में अगर हमारा छोटा सा मासूम बच्चा पढ़ता है, मदरसे में आकर के आप हजरात भी देख सकते हैं हर वक्त अल्लाह के कुरान की तिलावत करता है। सुबह का वक्त हो, शाम का वक्त हो, रात का वक्त हो, हर वक्त अल्लाह का कुरान पढ़ा करता है। अल्लाह का ये वो कुरान है, ये वो किताब है जिस किताब के बारे में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया
انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہمیں اس کے محافظ ہیں، قرآن کے محافظ خود اللہ رب العزت ہے۔ ہمارا چھوٹا سا معصوم بچہ اللہ کا قرآن سیکھنے کے لیے آ رہا ہے، میری بات سننے، ہمارا چھوٹا سا معصوم بچہ اللہ کا قرآن سیکھنے کے لیے مدرسے کے اندر آ رہا ہے۔ بتائیں اس پر انعامات کیا ہے، اس پر اجر و ثواب کیا ہے؟ ذرا غور کریں، جب وہ اجر و ثواب کو سنے تو ہمارا دل باغ باغ ہونا چاہیے، مدارس سے محبت ہونا یہ ہمارا ایمانی اور فطری تقاضا ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، جس انسان کا کوئی بچہ اگر ایسے راستے کو اختیار کرتا ہے جس راستے میں علم کی تلاش ہوتی ہے، جس راستے میں اللہ کے قرآن کی طلب ہوتی ہے، فرمایا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، اور ایک جگہ پر ارشاد فرمایا سہل اللہ بہ طریقا، یعنی اللہ تعالیٰ اس بچے کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ یہ ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو بشارت دے رہے ہیں کہ اگر تمہارا بچہ اپنے گھر سے نکل کر مولوی کے پاس پہنچتا ہے، مدرسے کے اندر پہنچتا ہے تاکہ وہ اللہ کے قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرے، اللہ کے قرآن کو یاد کرے، فرمایا یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جس راستے کی وجہ سے اللہ جنت پر چلنا ان کے لیے آسان فرما دیتا ہے۔ بڑی عمر ہو جانے کے بعد ہمارے اور آپ کی زبان بھی نہیں ٹوٹ پاتی، تلفظ درست نہیں ہو پاتے۔ دو بوڑھے مسجد کے اندر گئے، ذرا غور کریں، قرآن سے ہمارا رشتہ اگر کٹ جاتا ہے، قرآن ہماری زندگی کے اندر نہ ہو، قرآن کے الفاظ اگر ہمیں یاد نہ ہو تو یاد رکھیں ہمیں اور آپ کے لیے نماز کا پڑھنا بھی انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ جب قرآن ہی نہیں آئے گا تو ہم اور آپ نماز میں کیا پڑھیں گے؟ اس لیے دو بوڑھے مسجد کی طرف آئے اور دونوں کھینی لگاتے ہوئے جب اندر پہنچتے ہیں، ایک نے کہا کہ بھائی آج تو امام صاحب آئے نہیں اور مغرب کی نماز کا وقت ہے، جہری نماز ہے، عصر کی نماز کا وقت ہوتا تو ہم لوگ کچھ بھی پڑھ کر کے رکوع سجدہ کر لیتے، کوئی دیکھتے بھی نہیں، لیکن یہ تو جہری ہے، زور سے قرات کرنی ہے تو ہم میں نماز کون پڑھائے؟ یہ دونوں بوڑھے موجود ہیں، ایک نوجوان اندر آیا تو ان دونوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ اس نوجوان کو آگے بڑھا دیا جائے، یہ بھی بہت دنوں سے نماز پڑھ رہا ہے۔ چنانچہ وہ آگے بڑھ گیا امام صاحب کا مصلی سنبھالنے کے لیے۔ انہوں نے کہا جب پیچھے سے تکبیر مکمل ہوتی ہے تو وہ کہا اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور اس کے بعد کہتا ہے اللہ اکبر۔ تو پیچھے جو دو بوڑھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ابے تمہیں نماز پڑھانے نہیں آتا، تم پیچھے ہو، تم سے نماز نہیں ہو پائے گی۔ تو وہ کہہ رہا آپ ہی تو ہمیں آگے بڑھائے اور اتنا جلدی آپ ہمیں پیچھے کر رہے ہیں۔ کہا ہاں تمہیں نماز پڑھانے نہیں آتی، پیچھے ہو۔ جب پیچھے نہیں آ رہے تو ان کا پیچھے سے کالر پکڑ کر کے کھینچ دیا، کہا چلو چلو۔ اور اس کے بعد یہ دونوں بوڑھے آپس میں کہہ رہے کہ ان کو تو ہٹا دیے، اب نماز کون پڑھائے؟ اس میں سے ایک بوڑھے وہ تیار ہوتے ہیں کہ میں نماز پڑھاؤں گا۔ چنانچہ وہ آگے بڑھے نماز پڑھانے کے لیے۔ انہوں نے کہا اللہ اکبر قل هو اللہ احد۔ پیچھے والے کہنے لگے واہ، اور الحمدللہ کہاں چلا گیا؟ تو میرے بزرگوں ذرا غور کریں، یہ میں کسی ایک جگہ کا واقعہ بیان کر رہا ہوں، ورنہ ہم اپنے معاشرے کے اندر اگر دیکھ لیں، دیہاتوں میں بھی دیکھ لیں، شہروں میں بھی جائزہ لے لیں، ہمارے کتنے ایسے احباب ہیں جنہیں تکبیر تک نہیں آتی، اللہ کے قرآن کا ایک لفظ بھی انہیں یاد نہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے بچپن میں نہیں پڑھا۔
حالانکہ اگر ہم اور آپ بچپن میں اللہ کے قرآن سے اپنا رشتہ نہیں جوڑ سکے، میرے آقا تاجدار رسالت علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ان الذی لیس فی جوفی شیء من القرآن کالبیت الخرب، کہ وہ دل بالکل ویران ہے، وہ دل بالکل خالی ہے جس دل کے اندر اللہ کے قرآن کی کوئی آیت محفوظ نہ ہو۔ اس دل کے اوپر شیطان کا پہرا لگ جاتا ہے جس دل کے اندر قرآن کی کوئی آیت نہ ہو۔ میرے بزرگوں، میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ذرا ٹھنڈے دل سے غور فرمائیں اور ہمیں اور آپ یہ بتلائیں، کیا اللہ کے نبی تاجدار رسالت علیہ السلام کا یہ فرمان یہ بتلاتا ہے کہ آپ اگر بچپن کی عمر میں ہو تو قرآن سیکھیں، اگر بچپن کی عمر میں پہنچ جائے تو قرآن نہ سیکھیں؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ یہی وجہ ہے کہ شہروں کے اندر آج بھی آپ جائزہ لے لیں تو وہاں بالغان کی تعلیم کا نظم ہے کہ بڑے لوگ اپنا وقت نکال کر کے اس جگہ پر پہنچتے ہیں، علماء کے پاس پہنچتے ہیں، اماموں کے پاس پہنچتے ہیں، حافظ قرآن کے پاس پہنچتے ہیں، ادب کے ساتھ، منت سماجت کے ساتھ اور خوب رعایت کے ساتھ اس جگہ پہ پہنچ کر کے کہتے ہیں، حضرت آپ ہمیں اللہ کا قرآن سکھلا دیں، آپ ہمیں اللہ کا قرآن سکھلا دیں۔ میرے بزرگوں، یہ لگن ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر پیدا ہونے کی ضرورت ہے، یہ جذبہ اور یہ طرف آج پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، ہم میں سے کوئی بھی آدمی، ہم میں سے ہر شخص یہ جانتا ہے کہ ملک کے حالات کیا ہے۔ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اوپر شیطان کا قبضہ ہو؟ کیا ہمارا ایمان کمزور ہو؟ اسی حالت میں ہم اور آپ مار دیے جائیں اور اسی حالت میں ہم اور آپ اللہ کے سامنے جائیں؟ نہیں، بلکہ ہم میں سے ہر کمزور ایمان والے کا جذبہ یہ کہتا ہے کہ جب ہماری موت ہو تو ہماری زندگی نماز کے نور سے منور ہو، ہماری موت ہو تو ہمارا سینہ اللہ کے قرآن کی تلاوت سے منور ہو۔ اور یہ ضرورت ہے کہ آج ہم یہ جذبہ کریں، یہ جذبہ پیدا کریں، اس جگہ سے اٹھیں تو یہ تہیا کر کے، یہ عزم اور مصمم کو پختہ ارادہ کر کے کہ انشاءاللہ العزیز اپنے اعتبار سے جہاں تک ہو سکے گا ہم اور آپ اللہ کے قرآن سے اپنا رشتہ جوڑیں گے۔ میرے بزرگوں، یہ کوئی مشکل نہیں، قرآن سیکھنے والے بہت آسانی سے قرآن سیکھتے ہیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے، میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث پڑھی جس کے اندر میں نے کہا کہ کوئی عمر کی قید نہیں، اور یاد رکھیں میرے آقا تاجدار رسالت علی نبینا علیہ السلام کے پاس پہنچ رہے ہیں۔ عمر کیا ہے؟ کسی کی عمر 30 سال، کسی کی عمر 40 سال، کسی کی عمر 50 سال، کسی کی عمر 60 سال، کوئی بالکل آخری مرحلے میں بڑھاپے میں پہنچ چکے ہیں۔ نبی پاک کے چہرے انور کو دیکھا، کل زیادہ عمر ہو گئی، اب ہم نماز کیسے سیکھیں؟ بچپن میں نہیں سیکھا۔ آج اگر کوئی کسی سے پوچھ لے کہ آپ کو تحیات یاد ہے تو کہتے ہو تم ہمارا امتحان لینے آئے ہو، تم ہمارا امتحان لینے آئے ہو۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے، فارسی کا مقولہ ہے من عالم کے من دانم، میں کیا ہوں وہ میں خود جانتا ہوں، مجھے کیا یاد ہے اور کیا یاد نہیں ہے خود جانتے ہیں۔ ہمیں جو یاد ہے اپنے اماموں سے اپنا رشتہ گہرا کریں، اپنے حافظ قرآن سے، اپنے عالم دین سے اپنا تعلق مضبوط کریں، ان کے قریب جائیں اور انہیں کہیں کہ حضرت آپ ہمیں کچھ سکھلائیں۔ نماز کا طریقہ ہمیں معلوم نہیں، ہم نے بچپن سے لے کر بچپن کی عمر گزاری اور ہر عمر میں نمازوں سے رشتہ مضبوط رکھا، لیکن سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں ہے، درود شریف بھی یاد نہیں ہے، التحیات بھی یاد نہیں ہے۔ میرے بزرگوں، تو ہمیں اور آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ سیکھنے کی، اچھا جس عمر میں بھی آپ اگر وہ سیکھتے ہیں، جس عمر میں بھی سیکھتے ہیں، گویا آپ طالب علم ہیں، گویا آپ طالب علم ہیں، یعنی علم کی تلاش کا جذبہ آپ کے دل کے اندر موجود ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کا ارشاد آپ کے اوپر بھی فٹ ہوگا۔ آئیے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان سنیے، اور جب وہ فرمان سنیے گا تو مجھے لگتا ہے کہ ہم میں جتنے بھی بوڑھے شخص بھی
موجود ہے وہ سب یہ کہیں گے کاش کہ ہماری عمر تمام ہو اس وقت تک ہم کچھ نہ کچھ ضرور سیکھتے رہیں تاکہ طالب علم کے ہم مصداق بنتے رہیں۔ میرے آقا نبینا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من خرج فی طلب العلم